भाई और बहनों, कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप इन इस्लाम का आज 15वां कमांडमेंट है, जो पिछले कमांडमेंट ही का एपिसोड नंबर 2 आप कह सकते हैं कि 60 प्लस लोग, इनका हमारी सोसाइटी में क्या मसरफ़ है। लास्ट टाइम के प्रोग्राम को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया और ये सवाल किया कि 60 प्लस लोग अब क्या करें, इसके बारे में कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करें। तो आज का जो कमांडमेंट है, 60 प्लस लोग क्या कर सकते हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि क्या नहीं कर सकते। आने वाली जनरेशन्स के लिए यही 60 प्लस लोग हैं जो उनके लिए या तो एक गाइडलाइन बन सकते हैं या फिर उनको गुमराह कर सकते हैं। तो एक एतराज़ ये भी आया है, एतराज़ नहीं, एक सजेशन आया है कि हमने बहुत सारी दूसरी बातें तो की, लेकिन आखिरत की फ़िक्र कैसे करें इस उम्र में, चूँकि अब बुढ़ापे का वक्त है ये और इनके पास वक्त भी बहुत है, तो आखिरत की तैयारी के लिए इनको कुछ गाइड करें, ये सवाल, ये सजेशन आया था। तो पहली बात तो ये जहनों से गलतफहमी दूर करना बहुत ज़रूरी है कि आखिरत की तैयारी या आखिरत की फ़िक्र का ये जो लफ्ज़ है, ये चूँकि अब साल से बल्कि सदियों से हमारे जहनों में एक स्टीरियोटाइप का दीन बैठा हुआ है। तो हम बुढ़ापे के बाद जब समझते हैं कि बूढ़े हो गए हैं, अब मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आखिरत की तैयारी का जो कॉन्सेप्ट जहनों में है कि फौरी नमाज़ें शुरू हो जाती हैं। घर में पढ़ते थे पहले, लेकिन अब मस्जिद में जाना शुरू हो जाता है, दाढ़ी आ जाती है, टोपी सर पर आ जाती है, फिर खैरात, ज़कात, अस्कार, ज़ियारत क़ुबूर वगैरह, फिर बुज़ुर्गों के अच्छे तकरीरें, स्पीचेस वगैरह फॉरवर्ड करना, ये हमारे जहनों में ये है कि आखिरत की तैयारी है। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो है ना, आखिरत की तैयारी की आप कह सकते हैं एक पैकिंग है। असल आखिरत की तैयारी ये नहीं है। आखिरत का मामला जो है वो कोई फिक्स्ड फार्मूले के ऊपर नहीं होगा। यकीनन नमाज ही का सवाल सबसे पहले क़यामत में होने वाला है, लेकिन इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेशक तमाम मुनकरात से, फ़वाहिशात से, इससे रोकती है। तो इसका मतलब ये कि नमाज एक ऐसा क्राइटेरिया है कि उसकी ज़िंदगी का जो आखिरत का हिसाब होने वाला है, वो हिसाब के लिए नमाज क्राइटेरिया है कि इसकी नमाज ने इसको मुनकरात से रोका या नहीं रोका, उसकी बुनियाद पे फैसला होगा, नमाज की बुनियाद पे नहीं। अगर खाली नमाज की बुनियाद पे होता तो ये भी गणपति की तरह का कोई धर्म हो जाता कि साल में एक मरतबा, एक हफ्ते के लिए उसके सामने खूब नाचो, गोल्ड और पैसा उसको अर्पण करो, और उसके बाद साल के 11 महीने 3 हफ्ते जो चाहे मर्जी करते रहो। कि बंदे का अगर सब, चूँकि इस शिद्दत से बुनियल इस्लाम वाला खम्स की हदीस को कुछ इस अंदाज में हमेशा पेश किया गया कि अवाम एक मुकम्मल गलत फहमी में है कि नमाज ही असल है, जिसने नमाज पढ़ ली वो कामयाब होगा। किसी शरीफ आदमी की तारीफ़ भी करना है तो कहते हैं कि अरे नमाजी आदमी है, वो सच्चा है नहीं है, वो मामलात का खरा है नहीं है, वो आदिल करने वाला है नहीं है, इसका सवाल ही नहीं होता। तो नमाज ही असल है, नमाज रूह है। और बाकी अगर जिस्म आपका कमज़ोर हो, दिल कमज़ोर हो, दिमाग कमज़ोर हो, हाथ पांव टूटे हुए हैं, तो फिर वो रूह एकदम कमज़ोर हो जाती है। तो अब देखना ये है कि ये नमाज किस तरीक़े से आखिरत में हर आदमी को उसके स्टैंडर्ड या उसके प्रोफेशन या उसकी क्या हैसियत थी दुनिया में, उसके मुताबिक ही उसका फ़ैसला होगा। मिसाल के तौर पर एक आम आदमी भले नमाज पढ़ता था वो, लेकिन अगर उसकी नमाज उसको वक्त बर्बाद करने से नहीं रोक सकी, वो हदीस हमने बारहा सुनाई है आपको कि 5 चीज़ों के हिसाब के बगैर क़यामत में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। वक्त, जवानी की सलाहियतें, माल आया कहाँ से, गया कहाँ, इल्म। तो एक आम आदमी की आखिरत का फ़ैसला वक्त के हिसाब पर होगा। एक बिजनेसमैन या सेल्समैन, उसकी आखिरत का फ़ैसला झूठ पर हो जाएगा, हलाल कमाई पर हो जाएगा। खाजी, जैसे कि हदीस आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 खाजियों में से 2 जहन्नुम में जाने वाले होंगे। मतलब ये कि खाजी का फ़ैसला, उसके फ़ैसलों, खाजी की आखिरत का फ़ैसला इस दुनिया में अदालत में उसके फ़ैसलों के ऊपर है। हमने देखा कि लोग युक़ीमून अस्सलाह पे तो बहुत ज़ोर देते हैं, लेकिन कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त के मामले में इंतहाई वीक है। सऊदी अरब में चूँकि कई बरस रहने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ की सारी अदालतों में हर तरफ अदल और क़िस्त से ताल्लुक़ रखने वाली आयतें पूरी भरी हुई होती हैं, हर तरफ दीवारों पे लिखी होती हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा, बदतरीन और तल्ख़ तरीन तजुर्बा ये रहा
کہ وہاں پر جیسے کہ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سب سے پہلے عدل اٹھا لیا جائے گا، جسٹس اٹھا لی جائے گی، آخری میں نماز. ایگزیکٹلی یہ صورتحال وہاں پر ہے. قاضی ان کی بڑی تعداد ایسی ہے کہ انکمپیٹنٹ، کرپٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ، عام پولیس والے تو چونکہ بہت ہی جاہل اجٹ قسم کے لیے امپلائی کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کی سختی کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا قانون بہت سخت ہے. لیکن جیسے جیسے کانسٹیبل یا پولیس والوں سے لیول اوپر بڑھتی ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کی طرف، پورا سسٹم کرپٹ ہے. خیر مختصر بات یہ ہے کہ قاضی کا حساب ہو جائے گا اس کے فیصلوں کی بنیاد پر. عالم، علماء حق علماء سو کی جو جنگ آج برسا برس سے جاری ہے، آج پورے عروج پر ہے. لیکن کون علماء حق ہیں، کون علماء سو ہیں، یہ ترمذی مشکات کی روایت سے آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ من ہم ارباب العلم، کہ کون ہیں اہل علم، عالم کون ہیں؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 4 لفظوں میں جواب دیا، الذین یعملون بما یعلمون، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ویسا عمل کرتے ہیں. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. ویسے ہی عورتوں کا جو حساب ہوگا قیامت میں، جیسے کہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت میں عورت سے مرد شوہر کے سلوک اور شوہر سے عورت کے بارے میں سلوک کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا. دیکھیے آپ کو نماز کا جو اہمیت کے ساتھ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حدیثوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہات کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ دوسری چیزوں کی اہمیت بتائی ہے، بدقسمتی سے ہمارے پاس نماز کے اتنی شدت سے زور دیا گیا ہے کہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری بن گئی ہیں، جبکہ یہ احادیث ہم کو یہ بتا رہی ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جو انسان کو منکرات سے نہ روکے. وہاں پر ہر ایک کا حساب اس کے اپنے کس طریقے سے اس نے مال کمایا یا دنیا میں اس کس حیثیت میں اس نے زندگی گزارا، اس کے مطابق فیصلہ ہونے والا ہے. دوستو زبان کے معاملے میں آدمی پکڑا جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی 10-12 منٹ کی ویڈیو آئی ہے، بہت اچھی ویڈیو ہے. اس میں انہوں نے ایک خوبصورت بات یہ کہی کہ زنا سے اتنا نقصان نہیں پہنچے گا، بے نمازی سے ہونے سے اتنا نقصان نہیں پہنچے گا، سود سے اتنا نقصان نہیں پہنچے گا. ایسے تقریباً 15-20 برائیاں انہوں نے گنائی. اور پھر کہا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان پکڑ کر بتایا کہ یہ زبان تمہاری پورے اعمال کو غارت کرے گی. یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں میں، آپ وہ ویڈیو کو سنیے. تو زبان میں آدمی پکڑا جائے گا، شرک میں آدمی پکڑا جائے گا. ہم لوگ یقیناً کوئی مورتیوں کو نہیں پوچھتے، کوئی ایسے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن قرآن کی ایک آیت گائیڈ کر رہی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِصْمُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، تو ان کو ان کی اپنی عزت، خاندانی وقار، ڈگنیٹی، پوزیشن، سوسائٹی میں مقام یا خاندانی روایات، یہ ایسے آڑے آ جاتی ہیں کہ پھر وہ اللہ کی بات کو ماننا نہیں چاہتے، 50 جواز لاتے ہیں. شرک یہ نہیں تو اور کیا ہے. خیر دوستو، ایسے کئی معاملات ہیں. ہر آدمی جو پکڑا جائے گا نمازی روزہ ہونے کے باوجود بھی کوئی وراثت کے معاملے میں پکڑا جائے گا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود مقدمہ لڑے گا وراثت کے معاملے میں اگر کسی نے ظلم کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں کا حق وراثت نہیں دیتے، کتنے لوگ ہیں جو بہنوں کا ماں کے حق وراثت کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں. پھر یا ان لوگوں کے بارے میں جو نمازی ہیں، روزے دار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن مہر ادا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مہر ادا نہیں کیا یا ادا کرنے کی نیت بھی نہیں رکھی، وہ زانیوں میں سے اٹھایا جائے گا. تو آپ دیکھیے، نمازیں ہونے کے باوجود مہر لے کے ڈوب جائے گا، کسی کو قرض لے کے ڈوب جائے گا، جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قرض واپس نہیں کرتا تھا لوگوں کا، وقت پہ ادا نہیں کرتا تھا، ادا کرتا بھی تھا تو وقت پہ ادا نہیں کرتا تھا. اس کی وجہ سے قرض دینے والا اگر کوئی دوسرا مستحق آ جائے تو اس کو ٹال دیتا تھا، ظلم ہو جاتا تھا اس کے ساتھ. اب اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقروض آدمی جس نے قرض لیا واپس نہیں کرا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. تو دوستو مختصر یہ ہے، آخرت کا فارمولہ صرف نماز، روزہ، ٹوپی، داڑھی وغیرہ کے اوپر نہیں ہے. ہر ایک کا اس نے کیا کمایا اس دنیا میں، اس کی بنیاد کے اوپر اس کا
فیصلہ ہو جائے گا، چاہے عام آدمی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو. عورتوں سے تو خاص طور پر عدل کے بارے میں، شوہر سے سلوک کے بارے میں، بہو سے کہاں تک انصاف کیا، رشتہ داروں سے، ننند سے، بھاوت سے، بھلے اس کی ساس نے، اس کی نندوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، لیکن عورت نے دوسروں کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، بھاوتوں کے ساتھ، ساس کے ساتھ کیا کیا، اس کا حساب ہوگا. تو یہ ایک اعتراض تھا یا غلط فہمی تھی، میں نے دور کر دی کہ آخرت کی تیاری کا اب ٹھیک ہے، عمر تو گزر گئی، لیکن اب کمپنسیشن کی تو عمر ہے. اب آدمی کو اپنی اصلاح چاہیے، تو اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ آنے والی جنریشن کو اس سے باخبر کرے. اب آئیے اپنے ٹاپک پر ہم آتے ہیں دوستو. اب اس وقت کرنے کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ ان پرنسپل نبیوں کا جو مشن ہے وہ ہر دور میں باقی رہے گا. دعوت یہ نہیں ہے کہ مخصوص کتاب کو کھول کے پڑھا جائے یا مخصوص شکل و صورت اختیار کر لی جائے. نبیوں کی دعوت ہر دور میں اس وقت کی ایگزسٹنگ جو سب سے بڑی ایول تھی اس کے خلاف فائٹ کرنا، یہ تھا اس وقت کا دعوت کا طریقہ. کوئی نبی جادو کے خلاف لڑتے ہیں کیونکہ قوم میں جادو بہت کثرت سے تھا. کوئی نبی ہومو سیکشولیٹی کے خلاف لڑتے ہیں. کوئی نبی فرعون اور نمرود جیسے لوگ جن کی شخصیت پرستی ہوتی تھی، جن کے آگے سجدہ ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف بت پرستی کے خلاف یا شرک کے خلاف لڑائی نہیں کی، بلکہ بتوں کے سر توڑے. یہ بھی دعوت کا اہم ترین تقاضا ہے اس وقت کا. آج کے دور میں دوستو جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے کہ آنے والی نسل کو ہم کس راستے پر چھوڑ کر آئے تھے، اس کا سوال پہلے ہونے والا ہے آخرت میں. کیونکہ اگر آج ہم ہماری اخلاقی مورل سچویشن، پولیٹیکل سچویشن، اکنامک سچویشن پر غور کرتے ہیں تو آپ اس بات کو مان لیں گے کہ ہم آج بہت ہی بدترین دور سے گزر رہے ہیں. لیکن یہ دور پرٹیکولرلی مورلی ہم اتنے زیادہ ڈیگریڈیڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا نے کلمہ پڑھا، 7 سنچری میں اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کلمہ پڑھا، لیکن قرآن نہیں پڑھی اور ان کو پڑھنے بھی نہیں دی گئی، ان تک پہنچائی بھی نہیں گئی. خیر جو بھی ہوا، انہوں نے آنے والی نسل کس راستے پر آئے گی یہ سوچے بغیر زندگی گزاری. آج ہم یہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل آپ کے پیچھے آئے تو آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا گول کیا ہے؟ دنیا والوں کے لیے آپ بہت نیک انسان ہو سکتے ہیں، میری طرح داڑھی والے اور بہت اچھی تقریر کرنے والے تو ہو سکتے ہیں. بہت اچھے بزنس مین ہو سکتے ہیں جو ہزاروں روپیہ لٹاتا ہے. بہت اچھے حاجی ہو سکتے ہیں ہر سال جو عمرہ کرتا ہے. بہت اچھے پولیٹیشین ہو سکتے ہیں جو کئی لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے. لیکن آپ کی اولاد گھر میں رہ کر آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ جانتی ہے یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ. اس لیے علامہ اقبال کا شعر لاسٹ ٹائم بھی پیش کیا گیا تھا، راہ ہستی سے ذرا ہوش میں ہو کر گزرو، نقش بنتے جاتے ہیں ہر گام کے بعد. میرے دوستو، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل اسیمیلیشن کی طرف نہ بڑھے، ایتھیزم کی طرف نہ بڑھے، پروسٹیٹیوشن کی طرف نہ بڑھے، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اب تک جیسے گزر گئی. اب اگر آخرت کی کامیابی واقعی چاہتے ہیں تو پھر نسل اسی راستے پہ آئے گی، ورنہ وہ نسل اسی راستے پہ جا رہی ہے جہاں پر آپ جا رہے ہیں، آپ جانے والے ہیں. آپ سے 4 ہاتھ زیادہ بڑے جھوٹ بولے گی کل یہ. اگر آپ تھوڑی بہت شہرت پسند ہیں تو آپ کی نسل 4 ہاتھ زیادہ پبلسٹی کو پسند کرنے والی ہوگی. اگر آپ تھوڑے بہت دھوکے دے دیتے ہیں، آپ کی نسل بڑے بڑے دھوکے دینے والی ہوگی. نسل آپ کے پیچھے آ رہی ہے. راہ ہستی سے ذرا ہوش میں ہو کر گزرو، نقش بنتے جاتے ہیں ہر گام کے بعد. اب آئیے اس سوال پر کہ کرنا کیا ہے. میں نے تقریباً 30-40 کاموں کی ایک لسٹ بنائی ہے جو انشاءاللہ ہر عمر کے ہر کوالیفیکیشن کے آدمی کو فٹ ہوتی ہیں. آپ نوٹ کرتے رہیے، اس ویڈیو کو سنتے رہیے. جو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ مشورے دینا بند کر دیجیے. یہ سب سے بڑی مصیبت 60+ ہونے کے بعد جو یہ روگ لگ جاتا ہے کہ ساری زندگی کچھ کرنے کے سوچتے رہتے ہیں. اخبار پڑھ کے تبصرہ، ویڈیو دیکھ رہے ہیں تبصرہ، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نیوز دیکھ رہے ہیں تبصرہ، واٹس ایپ آیا تبصرہ. یہ جو تبصرے کرتے 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 بیماری ہو جاتی ہے، ایک ڈرگ ایڈکشن کی طرح ہو جاتا ہے یہ، کہ آدمی کو تقریر کی بس شوق لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد 60+ ہونے کے بعد بھانجوں، بھتیجوں، دامادوں، بیٹوں کے سامنے جب بولتے ہیں وہ ادب سے سنتے ہیں تو تبصروں کی بیماری، مشوروں کی بیماری، حکومت کو یہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے. یہ مشورے بند کر دیجئے. کام کیا کر سکتے ہیں وہ بتائیے، کام کیا چاہیے وہ بتائیے. آپ
مثال کے طور پر چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں میں، آپ ایجوکیشن میں تقریر مت کیجئے، سب کو معلوم ہے ایجوکیشن کی اہمیت. مثال کے طور پر آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں میٹرکولیٹ بچے، میٹرک فیل بچے کتنے ہیں، ان کو میٹرک اپیئر کرانے کی کوشش کیجئے. یہ کام ہے، تقریر نہیں چاہیے آپ کی. مولانا آزاد یونیورسٹی میں اور کئی یونیورسٹیز کے اندر اردو ڈپارٹمنٹس کے اندر ایم اے بی اے وغیرہ کے سیٹس خالی ہیں، اگلے سال ڈپارٹمنٹ بند ہونے والے ہیں آپ کے. وہ اگر مدرسوں میں آپ جا کے وزٹ کریں تو مدرسوں کی ڈگریاں عالم کی، فاضل کی ریکگنائز ہو چکی ہیں. آپ یہ کام کیجئے. لیکن ایجوکیشن کی امپورٹنس پہ بولے جا رہے ہیں گھنٹہ گھنٹہ. آپ امپاورمنٹ یا اکنامی کی اہمیت پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک خاندان کا جہیز بچا دیجئے، وہ گھر کو بکنے سے بچا دیجئے، اس گھر کی دلہن کے بھائی کو بھیک مانگنے سے، آٹو چلانے سے بچا دیجئے. یہ سروس ہے. آپ پولیٹیکل زور پیدا کرنے کے اوپر زیادہ تقریر کرنے کے بجائے صرف اگر اتنا کرے کہ کوئی ایک پولیٹیکل ایشو لے کر جو چل رہا ہے اس کا ساتھ دیجئے یا خود شروع کیجئے. کام مشورے نہیں دوستو، تبصرے بہت کر لیے ہم نے. آپ کی طرح جیسا کہ لاسٹ ٹائم اسٹیٹسٹکس بتائی تھی کہ 1.62 کروڑ لوگ 60 پلس ہو چکے ہیں. پاکستان میں 1.98 کروڑ ہیں، 2 کروڑ سمجھیے. تو اگر 25% بیماروں اور ناکاروں کو نکال بھی دیے تو 3 کروڑ لوگ دونوں ملکوں کے اندر اس اعزاز پر ہیں. مشورے دے سکتے ہیں، تبصرے کر سکتے ہیں، مشورے دے سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو مشورے دے سکتے ہیں، ہم تو گائیڈ کر سکتے ہیں. ضرورت نہیں ہے آپ کی. آپ ایک والنٹیئر بن جائیے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مریض کو جب تک کہ ولنگنیس ٹو چینج نہ ہو، مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا. مایوسی کی باتیں مت کیجیے. تقریر تو کریں گے گھنٹہ گھنٹہ، جب کہیں گے کہ لیڈ کیجیے آ کے تو کہیں گے نہیں میں کس قابل ہوں، نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتا. یہ اس کو انٹلیکچوئل امپوٹنسی کہتے ہیں، نامردی. دوستو ولنگنیس کے میں چھوٹا سا کام ہے میں کروں گا. تو تیسرا کام اسی سے کنیکٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حدیث بارہا پیش کی جا چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. سب سے پہلے الجماع، جڑ جائیے کسی جماعت، اجتماعیت سے، کسی گروہ سے، کسی تحریک سے جو دین کو صرف عبادات وغیرہ کے لیے نہیں بلکہ دین کے دینی نظام، اخلاقی نظام، معاشرتی نظام، پولیٹیکل نظام کو برپا کرنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ جڑ جائیے اور والنٹیئر بن کے جڑیے. آپ کی 60 پلس ایج یہ کوئی سند نہیں ہے آپ کے دانشوری کی، یہ کوئی سند نہیں ہے آپ کی قیادت یا لیڈرشپ کی. آپ جس طریقے سے انگلش سیکھے تھے پرائمری لیول پر، جس طریقے سے جاب کرنے کی ٹریننگ لیے تھے، اب قوم کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے بھی اسی پرائمری لیول کی والنٹیئرنگ کرنی پڑے گی آپ کو. اور یہ کرنا بے انتہا ضرور ہے. بے شک آپ بینکر تھے، آپ لیکچرر تھے، آپ گیزیٹڈ آفیسر تھے، آپ بہت بڑے تاجر تھے، ملینئر تھے، ہوں گے آپ، لیکن اب قوم کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے تو والنٹیئر بن کے آپ اسٹارٹ کیجیے گا. جو تو دوسرا کام جو بار بار یہی کہتے ہیں، آپ یقیناً پھر وہی کہیں گے کہ ہم شاید اسی بات پہ آ گئے. میں مختصر بولوں گا کہ دوستو جب تک کہ آج کے دور کی شادیوں کا آپ بائیکاٹ نہیں کریں گے، آپ بائیکاٹ نہیں کروائیں گے، آپ بائیکاٹ کو قائم کرنے کی کیمپین میں، مہم میں، تحریک میں شامل نہیں ہوں گے، آپ یقین مانیے اپنی امت کو آپ غربت اور افلاس سے باہر نہیں نکال سکتے. اس موضوع پر ہماری کئی ویڈیوز موجود ہیں، میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا. بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، منگنی کی، کھانے کی، جہیز کی اور جواز پیش کر رہے ہیں، علماء سے پوچھ کے لا رہے ہیں، لیکن یہ ابو جہل ابو لہب کے سسٹم کو توڑنے سے تیار نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے. بالکل جیسے شرابی، جیسے چور، جیسے پاکٹ مار، جیسے زمینوں پہ قبضے کرنے والے، ان سے پوچھئے کیا کر رہے ہیں تو یہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو بالکل صحیح کر رہے ہیں. بھوکے رہنے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اجازت دی ہے چوری کرنے کی بھوکے آدمی کو. اس طریقے سے جواز نکالتے ہیں، ویسے ہی شادیوں کا جواز لا رہے ہیں. دوستو یہ لوگ ہیں شدت پسند، اور ہم کو کہہ رہے ہیں ہم شدت پسندی اختیار کیے ہوئے. نہیں دوستو، شدت پسند یہ کر رہے ہیں، ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے طریقے کا، یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے طریقے کا، اس لیے ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. آپ جب تک کہ یہ چوتھا کام ہے، گھروں پر نہیں جائیں گے، خاندان والوں کو فون نہیں کریں گے، ان سے بائیکاٹ کی دستخط نہیں کروائیں گے، یہ انقلاب آنے والا نہیں ہے. اب آپ بولیں گے بائیکاٹ پر ہی کیوں زور؟ اس لیے علماء کرام برسا برس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی محنت کر رہے ہیں، مستقل جہیز کے خلاف، فضول خرچوں کے خلاف سمجھا رہے ہیں. نہیں سمجھتے لوگ، لیکن اب آپ کو معلوم ہے نا کہ بچہ جب پیار سے محبت سے نہیں سمجھتا ہے تو بیلٹ ہاتھ میں لینا پڑتا ہے.
वैसे ही इनको जो कानूनी इस्लामी शरीयत में जो कानून है उसके मुताबिक इनको हर ऐसी हराम चीज़ से रोकना ज़रूरी है कि अगर वो बात नहीं समझते, हाथ से रोको, नहीं ज़बान से, नहीं दिल से नफरत करो। ऐसी शादियों के बॉयकॉट की मुहिम में आप कल से स्टार्ट हो जाइए। तो ये इस दौर का सबसे बड़ा जिहाद है, आपको घर घर जाना पड़ेगा। फिर काम नंबर 6 ये है कि हमको 1000 उलमा, मुफ्ती और मशाइखीन से दिसंबर 2020 तक राब्ता करना है। उनसे क्या राब्ता करना है, उनसे क्या फतवे लेने हैं और इस बहाने उनको क्या मैसेज पहुंचा देने का है। हम आपको लेटर भेजेंगे, हम आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। आप अपने इलाके में कौन से उलमा, मुफ्ती, मशाइख अवेलेबल हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स हासिल करना शुरू कर दीजिए। काम नंबर 6 ये है दोस्तों कि आपके इलाके के जितने मोतबर, इन्फ्लुएंशियल, ओहदेदार, अच्छे अच्छे बड़े लोग हैं, उनको खतूत लिख के उनके दिलों और ज़मीरों पे कांटा चुभाना पड़ेगा। वो नहीं मानेंगे, वो फाड़ देंगे लेटर, फाड़ने दीजिए, लेकिन ये मुहिम आपको उन तक पहुंचानी पड़ेगी। वो नहीं सुनेंगे, कल उनकी औलाद सुनेगी। काम नंबर 7 ये है दोस्तों कि कितने ज़रूरत रिश्ता आप रोज़ाना के अखबार और मैगज़ीन्स में देखते हैं। कम से कम 300 ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहार आते हैं। आप इनका नंबर नोट कीजिए, ये तो कर सकते हैं। रोज़ के 10 नंबर के हिसाब से नंबर नोट करके उनको एक मैसेज भेजना है। वो मैसेज क्या भेजना है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके ज़रिए अगर आपके ज़रिए 300 लोगों को अगर पहुंच गया मैसेज, तो कम से कम 30 शादियां अल्लाह के नबी के तरीक़े पर क़ायम होंगी। ये जो 300 एक अखबार में शाये हो रहे हैं ज़रूरत रिश्ता, इसका मतलब ये है कि हज़ारों लाखों करोड़ रुपये का अब ट्रेड होने वाला है। खुशी से देने के नाम पे, खुशी से लेने के नाम पे उम्मत का लाखों करोड़ रुपया ज़ाय होने से आपको अगर बचा सकते हैं, तो हर आदमी, हर 60+ खातून, मेरी बहनें ख़ासतौर पर सुने आप, कि अगर ऐसे लोगों को सिर्फ एक व्हाट्सअप करेंगे, आपको कोई मार नहीं डालेगा, मर्डर नहीं होगा, आपको गालियां नहीं देंगे, आपको कोई घर पे आके अटैक नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ोन पे गाली देंगे, लेकिन जिन लोगों के बात दिल को लग जाएगी और अमल करेंगे, उसका अजर आपके हिसाब में है इंशाअल्लाह ताला। आप में अच्छे टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, कॉलेजेस के ऊपर, मदरसों के ऊपर या मस्जिद में इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो वहाँ पर हमारे उलमा के लेक्चर रखवाइए, कॉलेज में उनको लेकर जाइए। देखिए हिंदू स्टूडेंट्स डॉरी के टॉपिक पे इस्लाम के अहकामात को मानने के लिए किस कदर बेचैन हैं। फिर कई लोगों को एक्टिंग का शौक़ है, ये नंबर 9 आइटम है कि जिनको एक्टिंग का शौक़ है वो हमसे कांटेक्ट करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे 5-5, 4-4 मिनट के शॉर्ट मूवीज़ के ज़रिए इनकलाब लाया जा सकता है। लोग किताब नहीं पढ़ते इस दौर में, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है बिल्कुल। फिर काउंसलिंग का अहम मसला है दोस्तों। पुलिस स्टेशनों में जाइए तो बुरखे पूरे भरे हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि कोई दूसरी कौम के अंदर अगर कोई मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं तो फौरी कोई ना कोई NGO आती है, काउंसलिंग करने की जिम्मेदारी लेती है, उस पर FIR नहीं फाड़ा जा सकता। लेकिन आपके पास कोई है ही नहीं ऐसा। मस्जिद के बाहर नमाज़ों के बाद जो बहस में वक्त गुजारते हैं, अगर आप काउंसलिंग करें आपके महल्ले के ऐसे वाक़यात की, क्योंकि डाइवोर्स तो 1% है, लेकिन स्ट्रेन रिलेशन जिसको कहते हैं 50% है। कैसे काउंसलिंग करना है इसका पूरा तरबियती कोर्स है, लेकिन इसके लिए आपको कोई डिग्री होल्डर होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मैट्रिक भी हों, काउंसलिंग कैसे करना है हम आपको ये बताएंगे। आप करीबी पुलिस स्टेशन में 2-3 60+ लोग जाके सिर्फ इतना बता दें कि आपके पास ऐसे कोई भी केस आए मियाँ बीवी के झगड़े के, आप हमको बताइए, तो और बराबर वो लोग हेल्प करते हैं आपकी। फिर आपके ख़ानदान में, मोहल्ले में, शहर में कितने डाइवोर्सेस हो रहे हैं, कितने सुसाइड्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं इस डॉरी की वजह से। हम चाहते हैं कि उनकी फिल्में बने, उनकी वीडियोस बने, उनकी न्यूज़ बने। तो आप ये काम में हमारी मदद कर सकते हैं। आप अगर ख़ुद नहीं कर सकते, हमको बोलिए, हम हमारे वीडियोग्राफर, हमारे कैमरामैन आपके पास पहुंच जाएंगे। फिर आप काम नंबर 16 ये है, वो ये है कि मस्जिदों में स्टिकर्स लगा सकते हैं, पोस्टर्स लगा सकते हैं। फिर सोशल मीडिया में आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कम से कम 500 आदमी होने चाहिए जो जहेज़ के ऊपर आप उनको मुस्तकिल भेजते रहें। फिर ये गरीब बच्चों की शादियों के लिए पैसा जमा करते हैं, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है दोस्तों। उस हराम सिस्टम को और मजबूत करने के तरीके हैं जिसको रोकना चाहिए। आप पैसा जमा करके मेहर देने वाले, जहेज़ जमा कर ख़ुद ख़रीद के लड़की को लाने वाले लड़कों की मदद कीजिए। दोस्तों काम नंबर 18 ये है, आप ये व्हाट्सअप बंद कीजिए। ये एडिक्शन है, ड्रग से ज़्यादा, शराब से ज़्यादा बुरा एडिक्शन ये है कि आप
کے پاس جتنے میسیجز آ رہے ہیں پڑھیے، کیا یہ ضروری ہے آپ کے لیے؟ نہیں ہے دوستو. آپ چاہتے کیا ہیں طے کیجئے. آپ سوچئے کہ میں جہیز کو مٹانے کی کام میں کروں گا، میں فارمرز کی مدد کے لیے کام کروں گا، یا میں ان امپلائمنٹ لوگوں کے لیے کام کروں گا. کچھ بھی ایک طے کر لیجئے. طے کر کے آپ کا پورا جو محنت ہے، پوری جستجو ہے، وہ صرف ایک کام پہ کر دیجئے. اس سے ہٹ کے سیاسی اور جنرل نالج کے اور میڈیکل کے یہ تمام جو جتنے بھیجنے والے لوگ ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیجئے آپ. ورنہ آپ اچھے سے اچھا کام بھی نہیں کر سکیں گے. یہ جو واٹس ایپ کے اوپر وقت برباد ہو رہا ہے، یہ جو انسٹاگرام پہ وقت برباد ہو رہا ہے، یہ جو فیس بک پہ وقت برباد ہو رہا ہے، اگر آپ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، مقصد حیات نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے آپ کو تباہ کر دیں گے. دوستو اس کے بعد جو کام نمبر 19 ہے وہ یہ ہے، سوشل میڈیا کو بند کرنے کے ساتھ ہی کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں میں، لکھنے کا جنون ہے. کیوں لکھ رہے ہیں یہ نہیں معلوم. 1% لوگ پڑھتے ہیں دوستو. پھر ہر وقت حکومت کے خلاف، فاشسٹ کے خلاف، زعفرانیوں کے خلاف لکھنے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. اگر لکیر کو بڑی کرنا ہے تو دوسری لکیر کھینچیے، اسے بڑی کھینچیے، لکیر کو میٹنے کی کوشش مت کیجیے. اب قوم کو خود سڑک پر آنے کی، ان کے اندر ہمت پیدا کرنے کی، ان کے اندر موٹیویشن پیدا کرنے کی جستجو پیدا کیجیے. آپ کو معلوم ہے کہ جو دشمن ہیں وہ ٹویٹر وغیرہ کے اوپر اسلام کے خلاف کیسا زہر پھیلا رہے ہیں، عجیب عجیب الزامات اسلام پہ. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے مخالف ہیں، نہیں، وہ اپنی قوم کی ان ہزاروں لاکھوں ایجوکیٹڈ عورتوں کو روکنا چاہتے ہیں جو کہیں اسلام سے متاثر نہ ہو جائیں. وہ لوگ جو دشمن ہیں اسلام کے، وہ اسلام اور قرآن سے ہم سے کہیں زیادہ واقف ہیں دوستو. اس سے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آپ ایسے موضوعات کے اوپر ان کے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آڈیو کا سہارا لیجئے، ویڈیو کا سہارا لیجئے، یا پھر آپ کے پاس امبیڈکر، پھولے اور وی ٹی راجشیکھر، ان تمام کا لٹریچر ہے، اس کے ٹرانسلیٹرز کی بڑی ضرورت ہے ہم کو. آپ یہ کام کر سکتے ہیں دوستو. 20واں کام یہ کام کر سکتے ہیں آپ کہ بولنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برائی کو دیکھے اور اپنی زبان نہ کھولے وہ گونگا شیطان ہے. پوری قوم گونگے شیطان ہے. ویسے تقریریں کریں گے، لیکن اگر ایک پراپر طریقے سے مطالعہ کر کے پروفیشنلی ایک ایجوکیٹڈ آدمی کی طرح بات پیش کرنے کا جب وقت آتا ہے تو وہاں فیل ہوتے ہیں. ہم نے اسپیکر فورم قائم کیا، نوجوانوں سے اپیل کی، 60+ لوگوں سے اپیل کی. اب بھی وقت گیا نہیں ہے دوستو. اب بھی وہ اسپیکر فورم پروگرام کہ آپ ٹاپک پہ کیسا بات کریں. لوگوں کو جو بیماری ہے کہ ایک ٹاپک ایک ہوتا ہے، 1000 کلومیٹر دور جا کے بات کرتے ہیں، اس کو کیسا روکیں، مطالعہ کیسا کریں، اس کی تربیت ہو سکتی ہے. پھر ایک کام اور ایک ہے دوستو کہ اردو کے بغیر آپ کا کلچر، آپ کی زبان، آپ کا تاریخ، آپ کی تہذیب، آپ کا مذہب سب ختم ہونے والا ہے. یقین مانیے اب جو آخری جنریشن ہے اس کے بعد یہ سب دفن ہونے والے ہیں. آپ 1 گھنٹہ دیں گے 6 مہینے کے لیے تو آپ علامہ اقبال کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. کیسے کرنا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو. پھر آپ کے مسجدوں میں جو خطبے ہو رہے ہیں، مسجدیں پوری خالی ہوتی ہیں جمعے کے دن. اگر ان مسجدوں کو بھرنا ہے تو آپ مسجد کی کمیٹیوں سے ملیے، ان کو کنونس کیجئے. ہم آپ کو لیٹر پرووائڈ کریں گے، وہ لیٹر ان کو پڑھوائیے، اور 2 جمعے کوئی علماء اور خطیب مفتی مخاطب کریں، اور 2 جمعے آپ کے شہر میں وہ MBA، انجینئر، ڈاکٹر، قابل ترین لوگ ہیں، رائٹرز ہیں، صحافی ہیں، 2 خطبے ان سے کروا کے دیکھیے. یہ کیسے کرنا ہے ہم آپ کو سمجھائیں گے. دوستو ایک کام اور کرنا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی تنظیموں کو بند کرنا ہے. یہ 5 آدمی 10 آدمی یہ جو کر رہے ہیں نا، بڑی اجتماعیت کے ساتھ جڑیں گے تو بہت سارے فائدے ہوں گے. آپ ان بڑی جماعتوں کے ساتھ جڑ کر نیشنل لیول پہ جو کام ہو رہے ہیں، ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ NRC CA کے جلسے میں، جلوس میں تو سارے ہم لوگ آ جاتے ہیں. کوئی مسلمان لڑکی کا ریپ ہو تو سارے مسلمان چلے جاتے ہیں. مسلمان مسجد کے اوپر کوئی قبضہ ہو، مسجد کا ڈیمولیشن ہو، سارے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں. لیکن نیشنل ایشوز میں ہم دور دور تک نہیں ہیں. ان امپلائمنٹ کے مسئلے میں آپ جائیے آگے، آپ شراب کو روکنے کے مسئلے میں جائیے آگے، ڈرگس کو روکنے کے سلسلے میں. لیکن یہ کام سارے اس صورت میں ہوں گے جب ہم مل کے وہ کریں گے. پھر ایسے ہی لائف انشورنس کا مسئلہ ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ چونکہ ہماری لائف انشورنس اینڈ مسلمس کی کتاب اردو میں ریلیز ہونے والی ہے،
ہم لوگ کتنے ہزار کروڑ کا نقصان کر رہے ہیں، اور یہ بزرگ حضرات، یہ 60+ حضرات ان نقصانات کو کیسے روک سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اپنے قریب ترین جو اردو میڈیم اسکول ہیں، بالکل لاوارث ہیں، یتیم ہیں، آپ 1 گھنٹہ جائیں گے، کہیں گے اسکول کے پرنسپل سے، لوگوں سے کہ ہم اس موضوع پہ بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی منع نہیں کرے گا، ویلکم کرے گا۔ ایسے آپ اپنی قوم کے بچوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو آپ جا کے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے نصاب پڑھ کے نکلتے ہیں، وہ ڈیڈ اینڈ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ جا کے ان کو ماڈرن ورلڈلی ٹاپکس کے آگاہ کیجئے۔ دوستوں، کرنے کے کام بہت ہیں، یہ بھی بہت ہیں، بس میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میں ولنگنیس ٹو چینج ہے، ہم سے رابطہ کیجئے۔ 60+ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔